लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें। करबला एक दर्सगाह, आओ इसे आम करें। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अवधनामा के प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वो वाहिद कुर्बानी है जो न किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए थी, न मालो दौलत के लिए, न जाओ हश्ब के लिए थी, न हुकूमत व सल्तनत के लिए, न मर्तबा इख्तिदार के लिए थी और न ही रोबो दबदबे के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो सिर्फ बकाए इंसानियत के खातिर। एक इलाही नुमाइंदा होने की हैसियत से इमाम कभी भी पामाल हुकूक इंसानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, और यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के गैर इस्लामी और गैर इंसानी सलूक के एहतजाज में अपनी कुर्बानी पेश कर दी। करबला के वाक़े में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानी हुकूक की किस तरह पासदारी की और उसको कितनी अहमियत दी, इसको मुफस्सल बयान करने के लिए आज हमारे हमनशी हैं आली जनाब मौलाना साबिर अली इमरानी साहब को मिला। अस्सलामु अलैकुम। जनाब, जैसे कि आप प्रोग्राम का उन्वान जानते हैं, करबला एक दर्सगाह। इमाम हुसैन सलाम ने जो कुर्बानी पेश की उसमें हुकूक इंसानी किस तरह पासदारी की और उसको कितनी अहमियत दी। जाहिर है कि ज़ाकिरीन इसको पेश करते हो बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन आज हमारी आपसे गुजारिश है कि उस कुर्बानी में जो हुकूक इंसानी और उसके दर्स पोशीदा थे उनसे हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाए, और साथ ही साथ अपनी तकरीर इस सवाल की रोशनी में भी करें कि उन दुरूस जो इमाम अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला को पेश करके हमें दिए, हमने उसे अपनी ज़िंदगी में कितना ढाला, और उस हुकूक इंसानी की रोशनी में हमारे ज़िंदगी के आमाल किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम उनसे दूर होते जा रहे हैं या फिर हम उन आमाल की पैरवी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। ये प्रोग्राम जो दर्सगाह करबला की शक्ल में आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम ज़ाहिर है कि उन तमाम अक़दार और तमाम दर्स जो अहले बैत अलैहिस्सलाम खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँचे हैं, उनको आप तक पहुँचाने के लिए है। और ज़ाहिर है कि कोई भी कुर्बानी दी गई हो, कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं, उसका एक हदफ होता है, एक टारगेट होता है, एक मकसद होता है। करबला की कुर्बानी का भी एक हदफ है और एक मकसद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते हुए अपने इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि मैं क़याम क्यों कर रहा हूँ, ये मेरी कुर्बानी किस लिए होगी, ये मदीना क्यों छोड़ा जा रहा है। और आपने वो वसीयतनामा जो जनाब मोहम्मद हनफिया जो आपके भाई थे उनको तहरीर किया, उसमें इस बात की तरफ इशारा किया कि इन्नी खरस्तु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी व अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। ज़ाहिर है कि वो तो और भी उसमें बातें हैं, लेकिन जो बात मौजू से मुताल्लिक़ है वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले ही दिन अपनी गाइडलाइन जिसको हम कहें मुअय्यन कर दी थी कि मैं इसलिए निकला हूँ कि उम्मत की इस्लाह करूँ, अम्र बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ उस खानवादे से है कि जहाँ हमेशा हुकूक की रियायत की गई। पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को देख लीजिए, आपका अपने मुखालिफिन से जो रवैया था, जो आपने उनके हुकूक की रियायत की थी, उसी हुकूक की रियायत की बुनियाद पर, उन्हीं हुकूक की रियायत की बुनियाद पर आपको दुश्मन भी जो आपका कलमा नहीं पढ़ते थे वो आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। यानी उन्हें इस बात का कतन ख़तरा नहीं था कि ये हमारे खुदाओं को बुरा कहता है तो ये हमारी अमानत में ख़यानत भी कर सकता है, ऐसा कतन उनके जहन में भी नहीं था। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम हुकूक की रियायत करने वाले थे, दुश्मन के भी हुकूक की रियायत। और ज़ाहिर है कि मौजू बहुत तवील नहीं है, तो लिहाजा पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को आप देख लीजिए और उसके बाद मौला कायनात की ज़िंदगी को देख लीजिए कि मौला कायनात ने अपने मुआनिदीन से भी जंग की है, अपने दुश्मनों से भी जंग की है, उसमें भी हुकूक का इंतहाई ख्याल रखा। इसलिए कि ये वो रहबर हैं, ये वो आइम्मा हैं, ये वो इमाम हैं, ये वो इलाही नुमाइंदे हैं
جو آئی ہیں نوع بشریت کے لیے، ان کی فلاح کے لیے اور بشریت کی ترقی کے لیے، اس کے عروج کے لیے. ورنہ جب جنگ صفین میں مخالف لشکر نے مولا کائنات کے لشکر پر پانی بند کر دیا تھا، اس وقت بھی جب مولا کائنات نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا تو مشہور و معروف فقرہ ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، آج بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا یا علی جیسے انہوں نے آپ کے اوپر پانی بند کر دیا، آپ بھی پانی بند کر دیجئے. لیکن مولا نے کہا نہیں، پانی سب کے لیے ہے، دشمن کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور امام نے اپنے مخالف لشکر امیر شام کے لشکر کو پانی پینے کی مکمل اجازت دی. تو یہ علی امام حسین کے ہی والد ہیں. پیغمبر اسلام کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی. اب آپ ماں کے عنوان سے بھی دیکھیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی آغوش تربیت میں حسین کی تربیت ہوئی. ان کی زندگی کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا حقوق کے رعایت کے سلسلے سے؟ کہ گھر کی کنیز ہیں فضا، مگر کیا ہے حقوق کہ ایک دن وہ گھر کا کام کرتی ہیں، ایک دن فاطمہ گھر کا کام کرتی ہیں. جبکہ کنیز یعنی ایک نوکرانی ہے، چاہتی تو سارا کام ان سے لے سکتی تھی، مگر نہیں، یہ رسول کی بیٹی تھی، حسین کی ماں تھی. سب سے بڑھ کر تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم اس عنوان سے فاطمہ کو پہچانیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی آج کے ماحول کے اعتبار سے، کہ فاطمہ نے اپنی کنیز کے ساتھ بھی اس کے حقوق کی رعایت کی، جو حقوق انسانی میں جن کا شمار ہے. اب میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ایسے ماحول میں تربیت پانے والا شخص اگر حقوق انسانی کی رعایت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کربلا میں کا سفر امام حسین نے اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ولید نے آپ کو بلایا تھا اپنے دربار میں، اور جب یہ چھوٹا سا قافلہ جو جناب زینب نے مرتب کیا تھا کہ میرا بھائی ولید کے دربار میں جا رہا ہے، اور جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور دیگر گھر کے کچھ افراد وہ امام حسین کے ساتھ ولید کون ہے؟ گورنر ہے، مدینہ کا حاکم ہے. وہ ایک پاور رکھتا ہے، دنیاوی صحیح مگر ایک پاور تو ہے، اس کے پاس اختیار تو ہے. اور جب وہاں ولید کے دربار کے قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے افراد سے، مولا عباس سے اور تمام جو افراد ساتھ تھے، کہ مجھے بلایا ہے، تم لوگ یہیں ٹھہرو، ہم اکیلے داخل دربار ہوں گے. اگر میری آواز بلند ہو تو اس کا مطلب ہے خطرہ ہے، تب تمہیں اختیار ہے کیا جانا. یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ حقوق انسانی کی رعایت امام نے پہلے ہی مرحلے سے کی. اگر ہمیں بلایا تو ہم اکیلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا لاؤ لشکر لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ اور منزل آپ دیکھیں گے، مدینہ چھوڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جناب محمد حنفیہ کو اپنا نمائندہ بنایا، وصیتیں کی، قافلہ چلا، مکے میں جا کے امام جاگزی ہوئے اور وہاں اپنے کچھ دن گزارے. اور پھر اس کے بعد جب حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں حرمت خانہ خدا پامال ہو جائے، تب آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. یہ بھی ایک حقوق ہے. کیوں؟ اس لیے یہ کس کا حق ہے؟ یہ خانہ خدا کا حق ہے، یہ انسانیت کا حق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یہاں پر قتل کر دیں اور اس کے بعد ایک شورش برپا ہو اور ایک ہنگامہ برپا ہو اور اس دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو. اس کے بعد منزل اور آگے بڑھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے کوفے کا رخ کیا. اس لیے کوفے کا رخ کیا کہ امام حسین کے پاس کوفے کے بہت سارے خطوط آئے تھے. کوفے کے باشندوں نے جو کوفے میں رہتے تھے انہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان خطوط میں اسی بات کا تذکرہ کیا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، ہم بغیر رہنما کے ہیں. کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں کھیتی تیار ہو چکی ہے، باغات تیار ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال سب نے امام کو کوفے آنے کی دعوت دی. زیادہ تر یہی لکھا کہ ہم بغیر امام کے ہم شکایت کریں گے آپ سے پیغمبر اسلام سے قیامت کے دن. تب امام حسین علیہ السلام نے ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر رہنما کے رہ جائیں. یہ الگ بات ہے کہ امام جانتے تھے، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ ائمہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم غیب پر عمل نہیں کرتے، بلکہ جو سسٹم ہے، جو ایک قانون ہے، نظام زندگی ہے، اسی کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. لہٰذا امام نے ان حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کہ کل یہ نہ کہہ دیں کہ صاحب ہم نے تو بلایا تھا اور امام آئے نہیں، ان حقوق کی رعایت کی. اور اس کے بعد امام
کوفے کی طرف بڑھے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، پھر آپ نے کوفے کا ارادہ ملتوی کیا، اور اس کے بعد جب کربلا کی طرف یعنی عراق کی طرف بڑھے، کربلا کی طرف، تو ظاہر ہے کہ راستے میں اس مقام پر ہی پہنچے کہ جہاں پر جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا۔ سب جانتے ہیں کہ حر مخالف لشکر کا ایک عظیم سردار تھا، یزید کا بھروسے مند ایک سردار تھا، 1000 کا لشکر اس کے ماتحت تھا، مگر وہاں پر جو امام حسین علیہ السلام نے حقوق انسانی کی رعایت کی ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ عالم میں ایسا کوئی ہمیں واقعہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب لشکر حر سامنے آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ لشکر کا ہر سپاہی پیاسا تھا، حتیٰ کہ جانور پیاسے تھے، گھوڑے پیاسے تھے، اونٹ پیاسے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو کیا کہا؟ جناب عباس سے کیا فرمایا؟ بھائی اس لشکر کو پانی پلاؤ، حر کو پانی پلاؤ، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ 1000 کے لشکر کو، وہ بھی جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہو، اریسٹ کرنے کے لیے آیا ہو، دشمن بن کے آیا ہو، اسے پانی پلا دینا یہ سب کا جگر نہیں ہے، یہ اسی کا جگر ہے جس کا نانا رسول ہو، محمد مصطفیٰ ہو، یہ اسی کا دل ہے کہ جس کا باپ علی مرتضیٰ ہو، یہ اسی کی ہمت ہو سکتی ہے جس کی تربیت آغوش زہرا میں ہوئی ہو۔ امام حسین نے حر کے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، دشمن کے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ حقوق انسانی ہیں۔ آج ہمارے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ممالک میں کیا کیا ہو رہا ہے، حقوق انسانی کی پامالی کی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں ہم نہیں دیکھتے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کربلا ایک آئیڈیل ہے، ایک درسگاہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی، جو تمام رہبران دنیا کو اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ جب بات انسانیت کی آ جائے تو نہ اپنا دیکھو نہ پرایا، بلکہ حقوق کی رعایت کرو، حقوق کی پابندی کرو۔ یہ امام حسین نے کل کربلا میں حر کے لشکر کو پانی پلا کر یہ درس دیا تھا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں گا جملہ مطرح کے عنوان سے، کہ خالی انسانی حقوق کی پابندی نہیں یا رعایت نہیں، امام نے تو جانوروں کے حقوق کی رعایت کی ہے۔ اس لیے کہ جہاں لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہو، جہاں اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہو، یہ کیا یہ انسانی نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کی رعایت ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، امام حسین ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں، حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، جو قوانین ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ جانور بھی اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ۔ ظاہر ہے کہ موضوع جانوروں کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، امام کا یہ کارنامہ بھی پیش کرنا ضروری تھا کہ امام نے حقوق انسانی کے ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت کی ہے۔ جو شخص جانوروں کا اتنا خیال رکھتا ہو، اس کے لیے انسان کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، خدا نے ساری چیزیں انسان کے لیے خلق کی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے لیے خلق نہ کی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور آپ کے بچے کو نقصان پہنچانے لگے تو آپ یہ کہہ کر کہ ہم جانور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ کہہ کر آپ الگ نہیں ہو سکتے، نہیں، اس لیے کہ انسان زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس جانور کو مار دیں گے، اس لیے کہ آپ کے لیے جانور ہے۔ اور اپنا ہی بچہ کیا، ہم دیکھتے ہیں آئے دن کیسز ہوتے رہتے ہیں، روڈ پر حادثے ہوتے رہتے ہیں، ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل دیکھیں لاک ڈاؤن میں کتنا ہو رہا ہے کہ تیندوے بستی میں داخل ہو گئے، شیر بستی میں داخل ہو گیا، تو محکمہ جنگلیات نے، جنگل کا جو محکمہ ہے، انہوں نے اس جانور کو تو مار دیا انسانوں کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ انسان کی بڑی قیمت ہے، انسان کی بڑی قدر ہے۔ لیکن جو جانوروں کے حقوق کی رعایت کر رہا ہو، اس کے نظر میں انسانی حقوق کتنے اہم ہوں گے۔ اس لیے امام نے حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا، مگر پھر بھی امام نے اس کے حقوق کی رعایت کی، اسے پانی پلایا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ امام حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کربلا کے لیے یا اس سے پہلے بھی ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ امام نے کہیں بھی حقوق انسانی کی ایسا نہیں کہ رعایت نہ کی ہو، بلکہ رعایت کی۔ اس کے بعد آپ کربلا میں دیکھ لیجئے، یزید کے لشکر کا مقابلہ ہے، سب کچھ ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، امام حسین بار بار خطبے دے رہے ہیں،
میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا، دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں، ان کے خطبات پڑھیں، ان کے جو فرامین ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں۔ بلاغت الحسین مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں بڑی حد تک امام کے اقوال کو جمع کر دیا گیا ہے۔ امام کے خطبے جب آپ دیکھیں گے تو امام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو، میں تو تمہاری فلاح چاہتا ہوں، ابھی بھی تم آؤ اور مجھے چھوڑ دو، مجھ سے تمہارا کیا لینا دینا ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ غلط کام کرنے سے باز آ جائیں۔ ایک موقع اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، شاید اس سے میری بات اور زیادہ مضبوط ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون، جو امام حسین کے صحابی بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، اور یہ ایسا غلام تھا کہ جس نے جناب امام حسن کی بھی خدمت کی، مولا کائنات کی بھی خدمت کی، پیغمبر اسلام کی بھی خدمت کی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی۔ مگر جب وہ آئے ہیں اجازت کے لیے تو آپ نے کہا، فرمایا جون تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم جنگ میں جا کے کیا کرو گے، مقتل میں جا کے کیا کرو گے، تم بوڑھے ہو۔ مگر جون نے کہا، نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ تو امام نے ایک جملہ جو علماء پڑھتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تم زین العابدین علیہ السلام، میرے بیٹے سید سجاد کے غلام ہو، زین العابدین علیہ السلام کے غلام ہو، ان سے اجازت لے لو۔ یہ حقوق کی رعایت ہے کہ چونکہ غلام ان کے ہو، حالانکہ امام بھی حق رکھتے ہیں ان کے اوپر، لیکن جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، اس کے دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے امام نے فرمایا ان سے اجازت لو۔ یا اس سے پہلے ایک منظر اور آتی ہے کہ جب آپ نے فہرست مرتب کی تھی کربلا سے چلنے والوں کی، مدینے سے چلنے والوں کی کربلا کے لیے، اور آپ نے سب کے نام تحریر کیے تھے، مگر جناب زینب کا نام تحریر نہیں کیا تھا، اور بیوی نے فرمایا تھا، بھائی کیا میں مدینے سے کربلا نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ کربلا کا اس وقت ذکر نہیں آیا تھا، لیکن کیا میں سفر نہیں کروں گی آپ کے ساتھ؟ تو امام نے کیا فرمایا تھا، بہن چونکہ تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، تمہارا سارا اختیار اب عبداللہ کے ہاتھ میں ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ امام وقت ہے، بہن بھی ہے، لیکن رعایت، حقوق کی رعایت، حق کیا ہے کہ شوہر کا حق بن جاتا ہے، سارا حق شوہر ہی کا ہے بیوی کے اوپر۔ وہ بیوی چاہے امام کی بہن ہی کیوں نہ ہو، امام کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو امام نے فرمایا اگر عبداللہ اجازت دیں گے تو لے کے جائیں گے، عبداللہ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں لے جا سکتا ہوں۔ کیا یہ آج کے سماج کے لیے یہ واقعہ جھنجھوڑنے کے لائق نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بغیر بتائے اور بغیر کسی انفارمیشن کے اور بغیر کسی پرمیشن کے بیٹیاں یا بہنیں گھر میں آ کے نہیں بیٹھ جاتی ہیں؟ کیوں آخر کربلا کے واقعے سے ہم سبق نہیں لیتے؟ کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام اور سید زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر تمام شہدائے کربلا اور اس مقدس خانوادے سے درس حاصل کرتے؟ تو جیسے جناب زینب کے لیے کہا تھا کہ تمہارا اختیار عبداللہ کے ہاتھ میں، ویسے ہی جناب جون سے کہا کہ اگر سید سجاد اجازت دیں تو چلو ہماری طرف سے بھی اجازت ہے۔ وہ بھی تاریخ پورا واقعہ ہے، وہ واقعہ پیش نہیں کرنا ہے، لیکن رعایت، حقوق کی رعایت کیسے کیسے امام کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ سخت مرحلہ جب سید سجاد علیہ السلام کے اس عظیم ترین غلام کو، جو خود امام حسین کا چہیتا صحابی بھی تھا، وہ شہید ہو گئے، اور دیگر تمام افراد بہت سے شہید ہو گئے، اور آخر میں امام حسین علی مقام سید امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی واقعات یہ بیان کیے ہیں اور تمام تاریخ مقاتل میں موجود ہیں۔ ائمہ معصوم اسلام کی جو باتیں ظاہر ہے ائمہ معصومین سے پہنچی، وہ زیادہ معتبر ہے ہمارے لیے، تو خود ان کا کہنا یہ ہے۔ جناب زینب کی تاریخ روایت بھی تاریخ میں موجود ہے، جب سید امام حسین علیہ السلام امام علی مقام جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کربلا کے مقتل میں گئے ہیں، اور آپ نے پانی مانگا ہے فوج ملائن سے، تو ایک فقرہ کہا تھا جو قابل غور ہے۔ وہ یہ کہا تھا کہ اگر میں تمہاری نظر میں گناہ گار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اس بچے کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اس بچے کا حق یہ ہے کہ یہ زندہ رہے، تم اس سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر اس نے پانی نہیں ملا، اس کو پانی نہیں پیا، تو یہ خود تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ یعنی امام یہاں بھی حقوق کی رعایت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس کا حق زندہ رہنے کا ہے، اس کا حق ابھی
اس کی عمر وہ نہیں ہے کہ یہ دنیا سے چلا جائے، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جواب میں امام کو تیر ستم ملا، مگر امام نے وہاں بھی ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑا کہ دیکھو بچوں پہ رحم کرو، بچوں پہ رحم کرو۔ یعنی کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جہاں کے اوپر ہر طریقے کے حق ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہر طریقے کی حقوق کی پاسداری دکھائی دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں اور آ کے اس واقعے کو سنتے ہیں اور اس عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ایک یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ پہلے کچھ اگر گزشتہ 50 سے 60 برسوں کا اگر دیکھا جائے اور ان کی طرف نظر کی جائے تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اس عزاداری میں جو ہوتی تھی، جو ذکر ہوتا تھا، اس میں لوگ غیر شیعہ بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے، اور اسی طرح سے جو اردو ادب میں جو مرثیے وغیرہ ہیں اس میں ہندو شعراء کتنے دکھائی دیں گے جنہوں نے مرثیے کہے ہیں، غیر شیعہ شعراء دکھائی دیں گے جنہوں نے سلام کہے ہیں، نوحے کہے ہیں۔ لیکن ادھر جیسے جیسے وقت اب ادھر کی طرف آیا ہے، یعنی کہا جائے جیسے 40 سال 30 سال، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری سے لوگ بھی کم ہوئے ہیں، اور جو اردو ادب کے سرمائے میں اور خاص طور سے جو کربلا سے متعلق جو اردو ادب ہے اس میں فقط اور فقط یا مسلم رہ گئے یا صرف شیعہ حضرات جنہیں نے مرثیے کہے۔ تو اس کی کیا وجہ رہی؟ کیونکہ حقوق انسانی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کر دیا وہ ایک عالمی پیمانے کے اوپر تھا، اور اس میں اب کوئی بدلاؤ نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی وہ حقوق انسانی ختم ہو گئے یا ہماری آنکھوں سے مو ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا آخر ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی قربانی نے جہاں ایک فرش اعضاء کے اوپر لا کے سب کچھ جمع کر دیا تھا، آج وہ منتشر ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کا سوال واقعی بہت حساس ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو دوسرے افراد تھے، یعنی غیر مسلم یا غیر شیعہ، ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے کہ زیرو منزل پر آ گیا ہو۔ البتہ واقعی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ میری اپنی نظر میں ظاہر ہے کہ میرے بزرگ بہت سے افراد اس کو سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، وہ ضرور ان کا ایک نظریہ شاید الگ ہو یا کوئی دوسرا نظریہ ہو، لیکن جو میں اپنے طور سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس میں کئی خامیاں ہیں، کئی خامیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عالمی طور سے کچھ حالات بھی بدل رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف جو سازش ہے، اور اسلام چونکہ زیادہ تر اگر صحیح معنی میں اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے تو امام حسین اس کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہیں۔ لیکن وہیں پر چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن سب سے تیز چلنے والی جو کشتی ہے وہ حسین کی کشتی ہے۔ یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم امام حسین کے ذریعے ہی اسلام کو، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے ہر شخص متاثر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ وہی ہے کہ ادھر تقریباً 40 سال کے عرصے میں مراثی نہیں ملتے ہم کو نئے شعراء کے یا اور بہت سی چیزیں، البتہ تو اس کے کئی وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے خود ہماری اپنی خامی ہے کہ ہم نے عزاداری کو بہت محدود طریقے سے صرف اپنے درمیان محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ لوگ آئیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حسین سے دور کر دیں، تو ظاہر ہے ایسے میں ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ تو اس میں یہ بہرحال اپنی بھی خامی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا کہ ہم اور اس کو زیادہ وسیع پیمانے پر ایک سسٹم کے تحت، ایک پلان کے تحت اس کو بڑھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مرثیہ زیادہ تر اردو میں کہا گیا، سلام تمام اس میں ہی ہیں، حالانکہ دوسری زبانوں میں بھی ہے، دوسری بھاشاؤں میں بھی ہے، دوسری لینگویج میں بھی ہیں، لیکن اردو سے مرثیہ کو بہت گہرا ربط ہے۔ بھائی میر انیس اللہ مقامہ، مرزا دبیر اللہ مقامہ، اور اس کے بعد ان کی پوری نسل اور دیگر تمام افراد، اور اس کے بعد وہ دکن کا پورا سلسلہ اور تمام ہی افراد، دہلی میں بہت سے افراد اور پورے ہندوستان میں، اردو کی بات کر رہا ہوں میں۔
اب مشکل کیا آئی ہے کہ اس سے پہلے، اب سے پہلے اردو بہت زیادہ تھی، اردو ہی تھی، سن 47 تک اردو ہی رائج تھی. تو جب اردو تھی تو ہر شخص اس میں اردو جانتا تھا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر آپ کرشن نور بہاری جو تھے ہمارے یہاں لکھنؤ کے، ان کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کسی موقع پر کہ اگر تم کو بہترین شاعری کرنا ہے تو کربلا کو پڑھو، مرثیے پڑھو، مرثیے یاد کرو. وہ ہمارے واجپئی صاحب ہیں، وہ اکثر آتے رہتے ہیں یوٹیوب پر، ہم نے ان کو دیکھا ہے. خود ان سے بھی کہا تھا انہوں نے کہ بیٹا پہلے کربلا پڑھو، مجلسوں میں جاؤ تاکہ وہاں تم کو اردو ادب حاصل ہو، اردو ادب ملے، پھر اس کے بعد تم کچھ شاعری کر سکو گے. تو اب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اردو ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اردو ہی نہیں ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں دیکھیے، میں بعرض معذرت یہ بات کہنا چاہوں گا اپنے نوحہ خانوں سے، اپنے نوحہ پڑھنے والے اور مرثیہ پڑھنے والے نوجوانوں سے، کہ وہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ دوسری زبانوں میں نوحہ پڑھتے ہیں. تو جب سوال ہے کہ ہمارے گھر ہی سے اردو کی ختم ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے ہاں تو ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے اس بارے میں. اب مسئلہ ہے کہ جب ایک زبان کے اوپر فرق پڑا تو اس میں ان لوگوں کو بھی فرق پڑا کہ جو اس صنف میں نوحہ یا مرثیہ کہتے، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے ایک طویل فہرست ہے. کرشنور بہاری صاحب ہوں، ماتھر لکھنوی ہوں، یا آپ کے یوگیندر پال صابر صاحب ہوں، یا اس سے پہلے جو بہت سے ہمارے برادران سکھ برادر میں سے بہت سے شعراء گزرے ہیں. ظاہر ہے یہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، ورنہ اس موضوع میں آپ سے گفتگو کرتا. تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مشکل سب سے بڑی ہے کہ ایک تو زبان کا فرق پڑا، زبان کی وجہ سے بھی ایسا ہوا. دوسری بات یہ کہ ہم نے اتنی وسعت کے ساتھ اپنے مجالس کو یا اپنے پروگرام کو نہیں مرتب کیا کہ دوسرے لوگ آئیں اور اس سے استفادہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ مخالف افراد، ازا کے مخالف یا اسلام کے مخالف اور وہ سے لوگ، وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ قریب نہ ہونے پائیں تاکہ ظلم کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں. عالمی طور سے یہ سازش بھی ہے کہ ظلم کے خلاف کہیں بھی. تو یہ سب مسائل ہیں، ان کی وجہ سے بہرحال فرق پڑا ہے، لیکن اس میں کوتاہی ہماری ہے بے ایمانہ کہ کچھ بھی لاکھ مخالف ہوا ہو، لیکن ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اصول کے خلاف نہ ہو، اور ہمارے جو اہداف اسلامی ہیں، اہداف حسینی ہیں، ان کے لوگوں تک ان کو پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو اس میں ہم کیوں دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں؟ ہم یہی کہیں کہ ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. کیا ہے لیکن وہ بہت محدود پیمانے پر ہو گیا. ماشاءاللہ بڑے بڑے شعراء موجود ہیں الحمدللہ، ہماری قوم میں بھی، ہمارے نسل میں، دوسرے مسالک میں بھی ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہے، لیکن پہلے جیسی بات بہرحال نہیں ہے. یہ بات کھٹکتی تو ہے. آخری سوال یہ کہ اگر ہم دوسروں کا ذکر نہ کر کے اپنا محاسبہ کریں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اپنی قوم میں ہے تو اس نے جیسی آنکھ کھولی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا، کربلا کا واقعہ سنا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے حق سے لے کر، یعنی عبادت کا جو حق تھا، جو آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا تھا، وہاں کے اوپر ایک اللہ کا حق تھا، عبادت کا حق تھا، اسے بھی واضح کیا. اور اس کے بعد آخری مرحلے میں دیکھا جائے تو جو جانور کا حق تھا اسے بھی آپ نے بالکل واضح کر دیا. یعنی کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں کے اوپر بھائی کا کیا حق ہونا چاہیے، بیٹے کا باپ سے کیا حق ہونا چاہیے، اور بہن کا بھائی کے ساتھ کیا حقوق کے کتنے حقوق ہے، کس طرح سے پاسداری کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں کربلا میں موجود ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہماری قوم میں جب بچہ کھولتا ہے، وہ باشعور ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ تمام ذکر کو سنتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا ہماری قوم میں، کم از کم ہماری قوم میں جو کربلا کا ذکر باشعور ہونے کے بعد سے سنتے چلے آ رہے، تو یہ تمام خرابیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی ہم اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے، ماں باپ کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے، اپنے بھائی بہن کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ ہمیں دوسروں کے حق کی پاسداری کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ہمیں دوسروں کے حق کو غصب کرنا چاہیے تھا. ہمیں جو ہمارے کیا کام کرتے ہیں ان کی جو مزدوری ہے، ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے انہیں دے دینے چاہیے تھے، نہ یہ کہ وہ ہمارے در پر بار بار آئیں اور ہم سے مطالبہ کریں. تو آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اس طرح سے میسج کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یا جو میسج ہم لوگ کو دے رہے ہیں وہ کنوے نہیں کر پا رہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں
بہرحال دونوں ہی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ ہم زبانی بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بغیر عمل کے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو زبانی تو میں بھی کہتا ہوں، اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیجئے یہ کیجئے، لیکن خود ہم اس کو کتنا فالو کرتے ہیں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور یہ حدیث میں آیا ہے، مشہور و معروف حدیث پیغمبر اسلام کی، کہ بغیر زبان کے آپ دعوت عمل دیجئے، یعنی زبان سے نہ کہنا پڑے آپ کو، بلکہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر خود آپ کو فالو کر لیں، آپ کے کریکٹر کو. ظاہر ہے کہ جب ہم خود ان اقوال کے تناظر میں جو معصوم السلام کے ہیں، حسین محمد السلام کے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں فالو کریں گے. مثال کے طور پر میں بیچ میں کہا تھا کہ محمد السلام نے جناب زینب سلام اللہ سے کیا کہا کہ آپ کے شوہر اجازت دیں گے تو لے جا کے جاؤں گا. یہ بات ہمارے سماج میں کتنی فالو ہے؟ نہیں ہے نا. تو نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے خود اس بات کو فالو نہیں کیا ہے، تو دوسروں سے کیا توقع رکھیں. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تربیت یا دوسرے کسی جو گھر میں اس گھر میں پلے ہیں ان کی تربیت، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کسی بچے کو، ظاہر ہے کہ وہ بچہ امام تو نہیں ہو سکتا، گھر میں بہت سے بچے ہیں، ائمہ اسلام کے خانوادہ ماشاءاللہ بڑا ہوتا تھا، کسی نے امام حسین عالی مقام کے بچے کو سورہ الحمد کی تلاوت کی، یعنی اس کو الحمد سکھایا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اسلام کے گھرانے میں کوئی دوسرا آدمی ان کو سکھائے؟ تو بھائی تو ہم تو ہر چیز میں پھر ہم کہیں گے ائمہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیزیں صرف اسی لیے کی ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو دیکھیں. اور جب اس بچے نے الحمد کی تلاوت کی، چونکہ اس نے سکھائی تھی استاد نے، تو امام نے تاریخ میں لکھا کہ امام نے اس کا دامن موتیوں سے بھر دیا. اس پر لوگوں نے کہا بھی کہ مولا آپ نے اتنا سب دے دیا اس کو. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اس نے میرے بچے کو تعلیم دی. کیا امام خود اس کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس امام دے سکتے تھے، لیکن آج کون دیتا؟ آج کے جو ماں باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے؟ لیکن آج کیا صورتحال ہے کہ ہم قرآن کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور جو غیر ضروری آخرت کے لیے خاص طور سے دل و دنیا کے لیے ضروری ہے اس پر اتنا خرچ کرتے ہیں. لیکن پڑھتے یہی ہیں کہ امام نے یہ کیا، لیکن عمل اس پر نہیں کرتے. ایسے ہی تمام باتیں وہ ہیں کہ جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ کیا، امام نے وہ کیا، لیکن جب ہم عملی زندگی خود ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بالکل عملی زندگی میں زیرو ہیں. یعنی اگر عزاداری بغیر عمل کے جو جس طرح سے ہو رہی ہے، تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو صرف ایک یہ رسمی عزاداری ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، تو کیا یہ قابل قبول ہوگی جو ہم اجر اپنے تصور میں لیے بیٹھے ہیں کہ عزاداری کرنے سے ہمیں یہ اجر ملے گا؟ لیکن چونکہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہم سنتے تو ہیں، کہتے تو ہیں، لیکن اس کو اپنے عمل میں نہیں ڈھالتے ہیں، تو عزاداری کا کیا اجر ہمیں ملے گا اگر اس طریقے سے ہم کریں گے، یا پھر فقط ایک رسماً عزاداری ہوگی اور جو تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ اس طرح سے ہم اجر پائیں گے اس کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، دیکھیے اجر کا ایک مسئلہ الگ ہے. اجر تو بہرحال ملنا ہے، لیکن دیکھیے اجر ملنا الگ ہے اور اس کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ ملنا ایک الگ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا، جو عطر بیچ رہا ہے، عطار کے پاس کوئی شخص بیٹھتا ہے، تو وہ اگر عطر نہیں بھی خریدے گا تو خوشبو تو بہرحال اس کو آئے گی، ہے نا. تو اجر کا تعلق نیت پر ہے، لیکن جو اس کا ٹارگٹ اصل ہے، اصل یہ کہ ہم انقلاب حسینی کو برپا کریں. اگر ہم رسم و رواج میں جکڑے ہوئے اعمال انجام دیتے رہیں گے تو وہ فکر حسینی پیدا نہیں ہوگی. انقلاب حسینیت، جو انقلاب چاہتے ہیں امام اسلام، انسانی انقلاب، واقعی انقلاب کہ جہاں ظلم نہ ہو، اتیاچار نہ ہو، جہاں حقوق کی پامالی نہ ہو، وہ سب نہیں ہو پائے گا. اجر تو اس لیے ملے گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے، خدا عالم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی اچھا کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. ہاں، اسی عمل میں اگر ریاکاری آ جائے گی تب اجر ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے مجلس تو برپا کی، لیکن اس نے ریاکاری کے لیے نہیں کی، بلکہ اس نے کی، لیکن اس کا کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچے، بس ایک چلی آ رہی تو کر رہا ہے، تو اجر تو بہرحال ملے گا. لیکن اس اجر کا فائدہ کیا جو صرف اپنی ذات تک محدود رہے،
ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی اجر ملے اور اس پروگرام سے, اس مجلس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. تو اجر تو چونکہ خدا تعالیٰ نے معین کیا ہے تو اجر تو ملے گا, لیکن جو اس کا صحیح ہدف ہے, ٹارگیٹ ہے, جیسے مثال کے طور پر بس آخری جو مراحل چل رہے ہیں, بس جیسے کہ عبادت کے لیے فرمایا گیا. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو غلاموں کی عبادت ہے, ایک وہ ہے جو بادشاہوں کی عبادت ہے, ایک وہ ہے جو واقعی عبادت ہے. تو جو واقعی عبادت ہے, عبادت سب ہیں, لیکن فرق ہے جو واقعی عبادت وہ ہے کہ جو نہ خوف جہنم میں ہو نہ شوق جنت میں ہو, بلکہ اللہ کو اللہ سمجھ کے, جیسے مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے تیری عبادت اس لیے کی کہ تجھے لائق عبادت پایا. اس کا اجر اور ہے. لیکن جو غلام کی ایک عبادت ہے اس کا اجر ایک اور ہے, جو ایک دوسرے کی عبادت ہے اس کا اجر ایک اور ہے. اجر میں ڈفرینس تو ہے لیکن اجر تو بالا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو صرف اور صرف ہمارے اجر تک محدود رہے اور اس میں ظاہری طور سے ہماری روح میں, ہمارے جسم میں یا ہمارے معاشرے میں انقلاب نہ آئے. وہ صرف ایک رسم ہے, اور رسم انسان کے لیے مفید نہیں ہے, بلکہ عمل صالح, ایسا عمل صالح جو دوسروں کے لیے فائدہ ہو, وہ انسان کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب. آپ سماعت فرما رہے عالی جناب مولانا صابر علی عمرانی صاحب کو, جنہوں نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا, اور بہت سے پہلو کے جو ابھی تک ناظرین یا ہم لوگ کے لیے واضح نہیں, تو انہیں واضح کیا کہ حقوق انسانی کربلا کے نقطہ نظر سے کیا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق کو ایک کربلا کے واقعے میں لا کے سمو دیا ہے, اور وہاں اللہ کی عبادت کے حق سے لے کر اور جانور کے حق تک کی پابندی کی گئی تھی اور اس کی رعایت کی گئی تھی. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کربلا ایک درسگاہ کا پروگرام. انشاءاللہ ہم کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری اسٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.